मुफ्ती मुर्तजा कासमी साहब के बयान सुनने के लिए मुफ्ती मुर्तजा सहारनपुरी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। कुरान मुक़द्दस की आप हजरात अल्हम्दुलिल्लाह सूरह अहज़ाब सुन रहे हैं और सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 57 आयत नंबर 58 आप हजरात के सामने तिलावत है। इन आयतों से पहले भी ये बात गुजरी है कि तुम अल्लाह के रसूल को तकलीफ न दो, और वो तकलीफ का मेयार ये बताया था कि बगैर दावत के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ मत जाओ, इससे तकलीफ पहुंचेगी। और खाना पक्का नहीं है और जो तुम जाकर वहां बैठ जाओ, इससे तकलीफ पहुंचेगी। या फिर खाना खाने के बाद वहां बैठ करके बातें बनाने लगो। ये तीनों बातें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकलीफ का जरिया थी, इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इनके ऊपर निशानदेही की। और आम मुसलमानों के लिए भी यही कानून है कि बगैर दावत के किसी के यहाँ नहीं जाना, और खाना बना नहीं और पहले ही जाकर बैठ जाना, ये भी सही नहीं है। और खाना खाने के बाद वहीं बैठ करके गपशप और बातें बनाने लगना, ये भी सही नहीं है। जिससे मेजबान को तकलीफ पहुंचे वो काम सही नहीं है, जायज नहीं है। आज के सबक में भी ये इरशाद फरमाया जा रहा है। पिछले सबक में दरूद शरीफ के मुतालिक भी बात आई थी कि अल्लाह और उसके फरिश्ते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते हैं, रहमत भेजते हैं। ऐ मुसलमानों, तुम भी उन पर रहमत भेजो, दरूद भेजो और सलाम भेजो, सलाम कहकर। आज के सबक में इरशाद फरमाया, इन्नल्लज़ीन युज़ून अल्लाह व रसूलहु लअनहुमुल्लाह। जो अल्लाह को और उसके रसूल को तकलीफ पहुंचाए, उनके ऊपर अल्लाह की लानत और फटकार होती है, दुनिया में भी और आखिरत में भी। अल्लाह को तकलीफ कैसे पहुंचाना है? हदीस शरीफ में आया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं हदीस कुदसी में कि इब्न आदम ने मुझे तकलीफ दी। इब्न आदम कहते हैं आदम का बेटा, और हम सब आदम के बेटे हैं, इंसान। वो चाहे मर्द हो, चाहे औरत हो, बूढ़ा हो, जवान हो, बच्चा हो, कोई भी हो। अल्लाह कहते हैं कि इब्न आदम ने मुझे तकलीफ पहुंचाई है। तो तकलीफ किस अंदाज में पहुंचाई कि वो जमाने को बुरा कहता है, गालियां देता है जमाने को, और हालांकि जमाना मैं हूं। अल्लाह कहते हैं जमाना मैं हूं, रात भी मेरे हाथ में है और दिन भी मेरे हाथ में है। तो रात और दिन में जो भी तकलीफ पहुंच रही है, तो वो सोच रहे हैं कि जमाने की वजह से पहुंच रही है, हालांकि पहुंच रही है मेरी तरफ से। तो उसने अगर जमाने को बुरा कहा, जमाने को गालियां दी, वक्त को गालियां दी, तो समझे उसने मुझे गाली दी, मुझे बुरा कहा, मुझे इससे तकलीफ पहुंचती। हालांकि अल्लाह रब्बुल इज्जत को तकलीफ से वराउल वरा है, उसे तो कोई तकलीफ पहुंचा नहीं सकता है। लेकिन ये चीजें मुसलमानों के लिए अल्लाह की रहमत से दूर करने वाली है। जमाने को बुरा कहना, इससे अल्लाह की रहमतों से दूर हो जाता है। इसलिए फरमाया कि इन्नल्लज़ीन युज़ून अल्लाह। युज़ून के माना है तकलीफ देने के, और उसके रसूल को तकलीफ देना। उसके रसूल को तकलीफ देने में
یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی کچھ کہے، برا کہے، لان تان کرے، لان و تشنی کرے، تان و تشنی کرے، تو جس نے اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچائی اس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی. تو اللہ کو تکلیف جو پہنچائے گا اور رسول اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائے گا وہ لعنتی بھی ہے اور وہ معذب بھی ہے، عذاب بھی دیا جائے گا اس کو، اللہ کی لعنت بھی ہوگی اور اس کے اوپر عذاب بھی ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے میں حضرات مفسرین نے 2 شان نزول بیان کیے ہیں. کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، سورہ نور میں ان کا واقعہ بھی گزر چکا ہے کہ منافقین نے ان کے اوپر تہمت لگائی. منافقین نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگائی، اور اس تہمت لگانے میں اور اس خبر کو پھیلانے میں منافق سب سے آگے تھے. عبداللہ ابن ابی منافق، عبداللہ ابن ابی منافق یہ اس بہتان کو پھیلانے میں سب سے آگے تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات معلوم ہوئی کہ منافق میرے گھر کی افواہیں اڑاتے ہیں اور تکلیف بہتان باندھتے ہیں، تو اللہ رب العزت نے بھی اس کی برات میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی برات میں 2 رکوع نازل فرمائے سورہ نور میں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس انداز میں تکلیف پہنچائی گئی. دوسرا شان نزول یہ بیان کیا کہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا، تو اس نکاح کرنے میں یہود اور منافقین نے لعن طعن کیا، برا بھلا کہا. حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو اس نکاح کرنے میں جیسا کہ آپ نے شروع میں سنا تھا کہ منہ بولے بیٹے کی بہو تھی یہ، پھر اس نے طلاق دے دی. حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کر لیا، تو لوگوں نے لعن طعن کیا تھا. تو اس انداز میں تکلیف پہنچائی گئی. بہرحال اور ایک شان نزول یہ کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کو کوئی برا بلا کے، حدیث شریف میں آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو، صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو کہ ان کو کوئی تکلیف پہنچاتا ہے کہ جس نے ان کو ایذا پہنچائی اس نے مجھے ایذا پہنچائی، اور جس نے مجھے ایذا پہنچائی اس نے اللہ کو ایذا پہنچائی، یعنی تکلیف پہنچائی، اور جس نے اللہ کو ایذا دی تو قریب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی گرفت کرے گا، اس کی پکڑ کرے گا اور اس کو عذاب دے گا. تو کسی بھی صحابی، ادنا سے ادنا صحابی، وہ بھی تعظیم اور تکریم اور عزت اور احترام کے لائق ہے. ہمیں ہر صحابی کی تعظیم کرنی ہے، عزت کرنی ہے، اکرام کرنا ہے، اپنی زبان سے کچھ نہیں کہنا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی نے کسی بھی صحابی میں، حدیث شریف میں آیا کہ جس نے صحابہ کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی، اور جس نے مجھے تکلیف پہنچائی اس نے اللہ کو پہنچائی. تو اس حدیث کے ذیل میں مسئلہ بیان کیا کہ جس نے صحابہ کے میں کوئی عیب نکالا، چاہے وہ صراحتاً ہو اور چاہے وہ کنایتاً، یعنی زبان کے اعتبار سے ہو یا فعل کے اعتبار سے ہو، کنایتاً ہو، کوئی بھی عیب نکالتا ہے کوئی کسی صحابی میں، تو ایسی صورت میں وہ کافر ہے.
آج لوگ پڑھے لکھے ہو کر کے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں برا کہتے ہیں، ان کے اندر عیب نکالتے ہیں. تو اس لیے اللہ سے توبہ کرنی چاہیے، یہ بات نہیں کہنی چاہیے. ہمیں کسی صحابی کو کچھ نہیں کہنا ہے، چاہے وہ کس درجے کا بھی صحابی ہے، سب کی عزت اور احترام ہمیں کرنی ہے. کیونکہ حدیث شریف میں آیا اصحابی کالنجوم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، جس کی بھی تم اقتدا کرو گے ہدایت پر آ جاؤ گے. اقتدیتم اہتدیتم، یہ حدیث کے الفاظ ہیں. میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، جس کی بھی تم اقتدا کرو گے، جس کے پیچھے چلو گے تم ہدایت پر آ جاؤ گے. تو اس اعتبار سے اب یہ باتیں ذہن میں رکھ کے قرآن سنیے. ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ کو اور اس کے رسول کو تکلیف پہنچاتے ہیں، لعنہم اللہ، اللہ ان پر لعنت بھیجتا ہے، فی الدنیا، دنیا میں، والآخرت، والآخرت میں، یعنی دنیا میں اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے وہ، اور آخرت میں بھی اللہ کی رحمت سے دور، تکلیف، اس کو عذاب دیا جائے گا. اور مزید وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور ان کے لیے تیار کر رکھا ہے ذلیل کرنے والا عذاب، ذلت آمیز عذاب. ایسا عذاب اللہ رب العزت نے ان لوگوں کے لیے تیار کر رکھا ہے. اب وہ تکلیف پہنچانے والا چاہے مسلمان ہو، اور چاہے وہ کافر ہو، چاہے منافق ہو، چاہے وہ یہودی ہو، نصارہ ہو، کوئی بھی ہو، جو بھی تکلیف پہنچائے گا اسی کو عذاب دیا جائے گا. آج مسلمان بہت سارے ایسے ہیں، نوجوان طبقہ ہے، بہت ساری عورتیں ہیں، ذرا سا کچھ ہو جائے تو زمانے کو برا بھلا کہنے لگتے ہیں. یہ وقت ایسا خراب ہو گیا میرا، اس وقت نے میرا یہ تکلیف پہنچائی ہے، آج زمانہ خراب ہو گیا ہے. زمانہ خراب نہیں ہے، ہم خراب ہو گئے. زمانہ تو وہی ہے، وہی دن ہے، وہی رات ہے، وہی سورج ہے، وہی چاند ہے، وہی زمین ہے، وہی آسمان ہے. تو کیا خراب ہوا بھئی؟ خراب تو تب ہوتا بھئی آسمان ٹوٹ کر گر جاتا، زمین پھٹ جاتی، سورج کی جگہ چاند نکلتا، چاند کی جگہ سورج نکلتا، تب تو بات بھی ہوتی. سب کچھ وہی ہے، پھر کیسے زمانہ خراب ہو گیا؟ ہم لوگ خراب ہو گئے. ہم لوگ اپنے آپ کو برا کہنا چاہیے، میں خراب ہوں، زمانہ تو اچھا ہے، میں صحیح ہوں تو زمانہ اچھا ہے. تو زمانہ جو خراب کہہ رہا ہے وہ غلط ہے. ہمیں زبان سے یہ بات نہیں کہنی ہے، ہمیں تو یہ کہنا ہے کہ میں خراب ہوں، میرے اندر کمی ہے، میرے اعمال صحیح نہیں ہے، میں ہی نافرمانی کر رہا ہوں. یہ ساری چیزیں جو آج میرے اوپر عذاب بن کر گری ہوئی ہے، سب میری وجہ ہے. چاہے وہ بیماری ہو، پریشانی ہو، ہر جان کے اعتبار سے کمی، مال کے اعتبار سے کمی، کسی بھی اعتبار سے ہو. آگے فرمایا والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات، جو لوگ اور وہ لوگ جو مومن مردوں کو، مومن عورتوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، بغیر مکتسبوا، بغیر کسی کے گناہ کیے ہوئے. یعنی ایک مرد مسلمان نے وہ گناہ کیا نہیں ہے، اور پھر اس کے اوپر یہ بات کہی جا رہی ہے کہ فلاں نے یہ کر لیا، یہ کر لیا، تو یہ کیا ہے؟ بہتان. حدیث شریف میں آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد پوچھا گیا، یا رسول اللہ غیبت کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غیبت یہ ہے کہ اگر تم کسی اپنے بھائی کا تذکرہ کر رہے ہو، اور ایسا تذکرہ کر رہے ہو کہ اگر وہ سنے تو تکلیف پہنچے اسے، اس کا نام غیبت ہے. تم ایسا تذکرہ کر رہے ہو، ایسا ذکر کر رہے ہو اپنے بھائی کا کہ اگر وہ سن لے گا یہ بات، جو بات تو کہہ رہا ہے، اور اسے تکلیف پہنچے گی، تو اس تکلیف پہنچنے کی وجہ سے یہ بات غیبت میں داخل ہے. اور اگر وہ عیب اور وہ برائی جو تو کہہ رہا ہے تیرے بھائی کے اندر نہیں ہے، تو پھر کیا ہے؟ بہتان، ڈبل گناہ. بہتان کا گناہ بڑا ہے، وہ اسم مبینہ، بڑا گناہ، سری گناہ.
اور حدیث شریف میں آیا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان وہ ہے کہ مسلمان محفوظ ہوں اس کے ہاتھ سے، اس کی زبان سے۔ مسلمان کون ہے؟ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے مسلمان محفوظ ہوں۔ آج نہ ہماری زبان سے مسلمان محفوظ ہے، نہ ہمارے ہاتھ سے مسلمان محفوظ ہے۔ ہم کہیں کہ مسلمان ہیں، کیا مسلمان ہیں ہم؟ اس لیے ہمیں کسی کو برا نہیں کہنا ہے، ہمیں کسی کو تکلیف نہیں پہنچانی، کسی کو نہیں مارنا ناحق۔ آج ہم ناحق کسی کے مار دیتے ہیں، کسی کو گالی دے دیتے ہیں، کسی کو برا کہہ دیتے ہیں، تو ہم مسلمان نہیں ہیں۔ مسلمان کب بنیں گے؟ ہماری زبان سے مسلمان کے بارے میں کوئی بات نہ نکلے، نہ ہمارے ہاتھ سے کوئی بات ہو۔ اور حدیث شریف میں آیا المؤمن من آمنا، المؤمن من آمنا، کہ مسلمان وہ ہے کہ جس سے مسلمان کا مال مل وہ مال ہی ویدی، و مال ہی، کہ مسلمان وہ ہے کہ جس سے مامون ہو اس کا مال بھی اور اس کا عزت بھی۔ تو اس لیے ہمیں مسلمان کے مال کی بھی حفاظت کرنی، چوری نہیں کرنی، کسی طریقے سے ہمیں اس کو تکلیف نہیں پہنچانی۔ اس لیے فرمایا بغیر مکتسبوا، بغیر کسی گناہ کیے ہوئے پھر تم اپنے مسلمان بہن کو، اپنی مسلمان بھائی کو تکلیف پہنچاتے ہو، بہتان لگاتے ہو، کوئی بات کہتے ہو، فقد احتملوا بہتانا، تحقیق کہ تم نے بہتان اٹھایا اس کے اوپر، وَإِثْمًا مُبِينًا، کھلا گناہ، بڑا گناہ تم نے کیا ہے۔ یہ سری گناہ ہے، جھوٹ تم نے ان کے اوپر تہمت لگائی، وہ گناہ نہیں کیا ہے اور پھر تم لوگوں سے کہتے پھرتے ہو جی گناہ کر دیا، اس نے گناہ کر دیا ہے۔ اس بارے میں بھی آیا ہے کہ مسلمان، روایتوں میں یہ بات پہنچی ہے کہ مسلمان عورتوں کو ان کی طرف سے پہنچتی ہے کہ مسلمان مستورات جب ضرورت کے لیے باہر نکلتی تھی تو یہود، نصارہ، منافقین ان کو چھیڑ چھاڑ کرتے تھے۔ مسلمان منافقین جو ہے بدماش، جو مسلمان عورتیں بیچاری ضرورت کے لیے باہر نکلتی تھی تو انہیں چھیڑا کرتے تھے، اور پھر پکڑے جاتے تھے تو یوں کہا کرتے تھے کہ ہم تو سمجھانے کے لیے کہہ رہے تھے، یا ہم یہ کہتے تھے ہمیں نے ایسا سمجھا ہی نہیں مسلمان ہے، یہ کہہ دیا کرتے تھے۔ حالانکہ سب پتا تھا انہیں کہ مسلمان بہن ہے، لیکن اسے چھیڑتے تھے۔ کون؟ منافقین۔ اور پھر اگر پکڑے جایا کرتے تھے یہ کہتے تھے ہم تو ایسا سمجھ ہی نہیں رہے تھے، ہم نے نہیں ایسا سمجھا یہ مسلمان ہے، ہم نے بغیر سمجھے ایسا کر دیا، اس لیے ہمیں کچھ نہ کہو۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ کو اور اس کے رسول کو اپنی زبان سے، اپنے ہاتھ سے کوئی بات ہماری نہ نکلے، ایسی زندگی عطا فرمائے۔ مسلمان کے بارے میں بھی اللہ ہمارا اچھا گمان عطا فرمائے، برے گمان سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہ